अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। सबसे ज़्यादा तौबा को पसंद करते हैं कि इंसान अल्लाह से माफ़ी मांग करे, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बनाया है और बनाने के साथ अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से बाखबर कर दी कि इंसान के साथ उसके दुश्मन जुड़े हुए हैं, दो, एक नफ्स एक शैतान। और फिर दुनिया में भी जो इंसानी शक्ल के अंदर ऐसे लोग जो शैतान के पैरोकार हैं वो भी मौजूद है, जो इंसानों को गुमराह करते हैं। तो इन सारे मामलात के दरमियान रहते हुए हमें एक ही हथियार अल्लाह ने दिया है, जो सबसे बड़ा और कीमती, वो क्या है? तौबा। क्या है? तौबा। तो जैसे ही तौबा करता है इंसान, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, फिर तौबा करता है, फिर माफ़ करता है। यानी जब तक जिंदगी है तौबा करता जाए, ऐसा हो जाएगा बंदा के जैसे गुनाह कर ही नहीं रहा। सिर्फ एक बात अपने जहन में बिठा दें हम, यानी कि ठान लें कि कुछ भी हो जाए हमने अल्लाह से सच्ची तौबा करते रहना है। अगर कोई कहता है ना मैंने अल्लाह का कुर्ब पाना, अल्लाह के करीब, तौबा करते रहो। गलती हो तौबा करो, फिर गलती हो फिर तौबा करो, कि तौबा करते रहो। अब बंदा सोचता है कि यार मैंने तौबा किया 7 दिन 10 दिन 1 महीना इस्तकामत से चला, फिर शैतान ने बहका दिया। इंसान कमजोर है ना, सब पे ऊपर शैतान वार करता है। उसका नफ्स अगर राह रास्त पे नहीं है, नफ्स इंसान को गुमराही की तरफ डालता है। तो अल्लाह ने भी ऐसी ताकत हमें दी है कि जिस सेकंड भी खतरा हो कि नफ्स की तरफ से, शैतान की तरफ से अगर गुनाह की तरफ चले गए, फौरन रुजू कर दो। क्या होगा? अल्लाह उसी वो गुनाह को माफ कर देगा, गुनाह को माफ कर देगा। तो गुनाहों से माफी मांगना, ये अल्लाह ताला इसकी बरकत से क्या देते हैं? आखिरत तो मिलती है और आगे की कामयाबी मिलेंगी मिलेंगी इंशाअल्लाह। दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके रिस्क में अल्लाह बरकत दे, रिस्क में वुसात आए, तो कसरत से इस्तगफार करे। क्या करे? इस्तगफार करे। अगर औलाद चाहिए, इस्तगफार करे। बारिशें रुक जाए तो फिर इस्तगफार करे। कि जब सब अल्लाह से तौबा मांगना शुरू करेंगे इकट्ठे, देखिए फरिश्ते तौबा करते हैं? बता, नहीं करते ना। कितने फरिश्ते हैं जो इसका इको कम कर? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मैं मिराज की रात अल्लाह के अर्श पे गया, ठीक वो कम कर, अल्लाह के अर्श पे, तो मैंने देखा कि आसमानों में एक बालिश के बराबर जगह नहीं है जहां फरिश्ते अल्लाह की इबादत ना करें। वो फरिश्तों की तादाद कितनी वो जानता है? नहीं पता ना। 70,000 फरिश्ते तो रोजाना दुरूद और सलाम लेके हमारे और आप सबके और पूरी कायनात के आका और मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं। जो एक बार दुरूद और सलाम ले आते हैं ना फरिश्ते, जो 70,000 का एक ग्रुप है, फिर क़यामत तक इनका नंबर नहीं आता। और रोजाना आते हैं तो कितने होंगे और कब से आ रहे हैं? इतने फरिश्ते अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आसमानों में भरे हुए, जमीनों में फैले हुए, इंसानों को छोड़ के, जिन्नात के अलावा और जितनी मखलूकात है, नबातात जमादात, ये सब के सब अल्लाह का जिक्र करते हैं। चरिंद परिंद, समंदरों की मछलियां भी अल्लाह को याद करती है। तो क्या अल्लाह हम में से किसी की याद करना या अल्लाह का जिक्र करना या अल्लाह की इबादत करने का मोहताज है? नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है। क्यों? कि हम सारे दुनिया के इंसान मिल के अल्लाह की फर्मा बरदार हो जाए। सारे इंसान, दुनिया में काफिर का वजूद ही ना रहे। क्या ना रहे? वजूद ही ना रहे दुनिया में किसी काफिर का, सब मुसलमान, और सारे अल्लाह की फर्माबरदारी करें। अल्लाह की कसम, एक जर्रा अल्लाह की शान के अंदर इजाफा नहीं हो सकता इनकी वजह से, क्योंकि उसकी शान बुलंद है। न किसी के इबादत करने से, फर्माबरदारी करने से, उसको याद करने से न उसकी शान बढ़ती है, न किसी के नाफरमानी करने से अल्लाह की शान में कमी आती है। समझ आए? नहीं आती, नहीं आती। क्योंकि कौन है वो? कौन?
اللہ. تو پھر ہم سے کیا چاہتا ہے؟ عبادت فرشتے کر رہے ہیں، ہمیں بھی عبادت کا حکم ہے، ہم پہ بھی احکامات جاری کیے، لیکن ہمارے اندر کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو اللہ کے سامنے یہ الفاظ کہے کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، گناہ گار ہوں، میں شرمندہ ہوں اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو مجھے معاف کر دے. حدیث قدسی میں آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، یہ رحمت کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو گناہ کر کے مجھ سے توبہ کرے. توبہ کی وجہ سے اتنا توبہ اللہ پسند کرتے ہیں کہ مطلب توبہ ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے کہ اندازہ لگا ہے. کسی عمل سے گناہ معاف نہیں ہوتے، کبیرہ جو گناہ ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. نماز پڑھیں گے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، کوئی نیکی کریں گے صغیرہ گناہ معاف نہیں. لیکن کبائر جتنے بھی ہیں، بڑے گناہ ہیں، ایک توبہ سے معاف. ایک بندے نے توبہ کی، نماز قضا کرتا تھا نہیں پڑھتا، توبہ کرے گا نماز کا گناہ اللہ معاف کر دے گا. کیا کر دے گا؟ گناہ معاف ہو جائے گا، اب اس نے قضا پوری کرنی ہے. سمجھ گئے؟ اتنی بڑی نعمت ہے. تو ہم اللہ سے توبہ کریں. اگر ہماری زندگی کا نہیں پتہ، کسی وقت بھی اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی یہ دنیا سے ہمارا رشتہ ختم ہو سکتا ہے. صبح گھروں سے نکلے، کسی کو نہیں پتا شام کو واپس لوٹے نہ لوٹے، کوئی آئے نہ آئے. ایسی زندگی، ایسا جہان ہے. ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت اپنے ذہن کو تیار رکھنا چاہیے کہ ہم وہ مسافر ہیں کہ کبھی بھی اس جگہ سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں. تو جس کا یہ حال ہونا ہو، جس نے جانا ہو، عارضی طور پر ایک ٹمپریری یہاں پہ موجود ہے، کرائے کا گھر لیا ہوا ہے. دنیا میں اگر کسی کے پاس محل بھی ہے تب بھی اس کا نہیں ہے، تخت و تاج تب بھی نہیں ہے اس کا. یہاں کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارا ہے، یہ ہماری پراپرٹی، یہ ہماری جائیداد ہے. دکھا دو کوئی دنیا میں بڑے بادشاہ گئے ہوں، مال و دولت والے گئے ہوں، کہ جو جانے کے بعد اپنے ساتھ، اپنے پیچھے سے کچھ ساتھ دنیا کا کوئی حصہ لے کے گئے نہیں گئے. تو یہ بات ثابت ہے نا کہ ہمارا ہے ہی کچھ نہیں. جس نے جانا ہے تنہا جانا ہے. تو پھر تھوڑا ہوشیار ہو، سمجھے کہ اب زندگی ہم سے کیا چاہ رہی ہے. ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے کے، اپنی زندگی کے مستقبل کو سوچ سوچ کے ہم نے اپنے آپ کو ایسے مطمئن کر لیا ہے کہ جیسے صدیوں یہاں رہنا ہو. ایسا ہی ہے. مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو دنیا کے لیے ایسی سوچ بنائے. اگر صرف دنیا مقصد ہے، اس کی نیت میں خیر نہ ہو، نیت میں اللہ کی رضا نہ ہو، وہ کہ میں دنیا میں یہ کروں گا یہ کروں گا، اور یہ کچھ وہ سوچے اور دنیا ہی کو سوچے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان کی سوچ ایسی ہوئی نہیں. وہ 100 سال کا سوچ کے بیٹھے کہ میرے اتنا کچھ کرنا نہیں. جو بھی سوچتا ہے مومن وہ ہمیشہ خیر کی سوچتا ہے. اگر دنیا بھی سوچتا ہے تو وہ خیر کے لیے سوچتا ہے، بلائی کے لیے سوچتا ہے، آخرت کی نیت سے سوچتا ہے، اللہ کی رضا کی جو اس میں وہ بھی سوچے گا، ادھر ادھر نہیں. تو اللہ نے زندگی دی ہے، ختم ہو جائے گی، ہم سے اللہ لے جائے گا، کسی وقت بھی چلے جائیں گے. یاد رکھنا. بیان ہوتے رہتے ہیں، محفلیں ہوتی رہتی ہیں. ہم نے بھائی 5 لاکھ کی محفل کرا دی، 4 لاکھ کی کرتی، کرانے کے بعد رزلٹ کیا ہے؟ لوگ چسکوں کے لیے آتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں. اندر سے دل بیدار کس دن ہوگا؟ جب ہم چاہیں گے خود اللہ کے لیے آنا سیکھیں، اللہ کے لیے چلنا سیکھیں، قدم اللہ کے لیے اٹھائیں. نیت میں صرف یہ ہو اللہ مجھے تو چاہیے. کیا چاہیے؟ بس تو چاہیے، اور کچھ نہیں. اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سمجھ. یاد رکھیں، توبہ کریں اللہ سے، ہم سچے دل سے توبہ کریں. وہ انتظار میں کہ میرے بندے بس مجھ سے معافی مانگے، میں اسی وقت معاف کر دوں گا. یاد رکھنا، کوئی دنیا میں کسی کو معاف نہیں کرتا اتنی جلدی جتنا اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. اتنی جلدی معاف کرتا ہے. اور کوئی دنیا میں کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کر رہا جتنا اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ نام لو دل سے. کون؟ اب نام پہ غور کرو. اور ذات کون ہے؟ کون؟ اللہ. کتنی بڑی ذات ہے. سوچے ذرا، جو پوری کائنات جس کی ہو وہ انتظار ہمارا کر رہا ہو.
اگر دنیا میں بھی کوئی اونچا انسان ہمیں کہہ دے نا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یا تو میرے پاس آ جا، یا مجھ سے مل لے، یا ہمیں سلام کر لے، کوئی دنیا کا بڑا انسان، ہماری چوڑائی ختم ہی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہم میں ایک ناز ہو وہ آ جاتا ہے کہ دیکھو فلاں سے میرا تعلق ہے، فلاں میرا جاننے والا ہے، اس کے ساتھ میں نے سیلفی لے لی، اس کے ساتھ تصویر لے لی، وہ اتنی بڑی دنیا کی شخصیت ہے، وہ اتنے بڑے عہدے منصب والے، اس پہ فخر کرنا، ناز کرنا. اور جو ساری کائنات کا بنانے والا کون؟ اللہ. وہ اعلان کر رہا ہے، وہ فرما رہا ہے کیا کہ کوئی ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے کوئی؟ وہ اعلان کر رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے دوستی کرنا، اور ہم دنیا سے دوستیاں کرنا چاہتے ہیں. ہم یاریاں لوگوں سے لگا رہے ہیں، ہم انسانوں کو خوش کر رہے ہیں جو کبھی خوش نہیں ہو سکتے. اگر اللہ کو ناراض کر کے انسانوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، وہی دکھ، وہی غم، وہی درد جو اوروں کے لیے دل میں، یہی غم دکھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ہر وقت یہی فکر ہو کہ اللہ مجھ سے روٹ تو نہیں گیا، ناراض تو نہیں ہو گیا. انتظار ہے. اور سب سے اہم بات کہ کسی وقت موت آ سکتی ہے، یاد رکھنا. کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، کسی کا کوئی مقام نہیں ہے جس پہ وہ نظر آئے کرم کر دے اس کو وہ بلند کر دیتا ہے. یاد رکھنا. بس اپنے من کے اندر کے تکبر سے بھی بچیں، ظاہر کے بھی تکبر سے بچیں، اور اندر کی جو انسان کی خوش نمائی ہے، جو اندر سے خود پسندی ہے، اس سے بھی بچے، ظاہری خود پسندی سے بچے. جس کے دل میں یہ ہو نا میں کچھ ہوں نہیں. عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے. عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک دم شوق آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی دنیا میں کرامت دے. ایک دل میں جذبہ آتا ہے نا انسان، مجھے، میں اللہ کا ذکر کروں، مجھے یہ مقام، یہ منصب ملے ولایت میں. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے غیبی ندا آئی، ایک حاطفی آواز جسے الہام کہتے ہیں کہ میرے بندے اگر میں تجھے سارے زمین آسمان کے راز بھی دے دوں، اور دنیا میں جتنی ولیوں کو کرامتیں دیں وہ سب بھی تجھے دے دوں، اور اللہ تیرے سامنے پوری کائنات کو مسخر کر دے، تیرے تابع کر دے، لیکن یاد رکھ کہ ان سب کا میری بندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. جو آسمانوں میں جا کے، عرش میں جا کے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جا کے رب کے دیدار کر کے واپس زمین پہ لوٹے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. آپ کا کیا شان مقام. جبریل کو آتے دیکھا، اللہ کے محبوب جن کی برکت سے کائنات بنی ہے ان کا آپ دیکھیں عالم کیسا تھا، کی حیات دیکھیں کہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، محبت کتنی تھی. تو جب ہم اللہ کی ذات کو پہچاننا شروع کریں گے تو پھر یہ دنیا سمیٹتے ہوئے ہمارے قدموں میں آ جائے گی انشاءاللہ. یاد رکھنا. اور جتنا اللہ سے دور بھاگیں گے، جتنا دور بھاگیں گے، جتنا انسانوں کے اندر امیدیں اور انسانوں سے خواہشات وابستہ ہو جائیں گی، اور دل انسانوں سے جڑنا شروع ہو جائیں گے اللہ کے غیر سے، پھر یہ دل بھی ٹوٹے گا، پھر زندگیوں کی جو قرار، چین، سکون وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر چھوٹی سی بھی آزمائش ہمیں پہاڑوں سے زیادہ سخت لگے گی. یاد رکھنا. اور جس دل میں اللہ ہوں گے نا، جس دل کا رشتہ اللہ سے ہوگا، وہ سارے جہان اس کے خلاف ہو جائے تب بھی وہ ایک اکیلا انسان بھی ایسا سمجھتا ہے اس وقت کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہے. تو خوشیاں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کا. وہ اپنوں کو اندر سے سکون دیتا ہے. اندر کی جو دنیا ہے نا وہ الگ ہے. وہ دل کی دنیا میں وہ بہار ہے اور وہ رونقیں لگا دیتا ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسے تھوڑی ہے. اگر ہمیں نظر آ جائے کہ اللہ کے تعلق کے اندر کیا لطف و مزہ ہے، ہم دنیا کے ہر رشتے کو چھوڑ دیں گے. ہاں، صرف جس سے محبت کریں گے صرف اللہ کے لیے کریں گے. سمجھ آئے؟ تو اللہ سے توبہ کریں. مختصر زندگی ہے. آئے دن ہم مسجد میں اعلان سنتے ہیں کہ آج فلاں چلا گیا، آج فلاں دنیا سے چلا گیا، آج فلاں دنیا سے چلا گیا. راہوں سے گزرتے ہیں، کندھوں پہ جاتا ہوا انسان ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں بھی تمہاری طرح ایسے مطمئن بیٹھا تھا، ابھی میں نے گھر بنانا تھا، کچھ بینک بیلنس بنانے تھے، کچھ جائیداد بنانی تھی، کچھ دنیا ہم نے بھی کمانی تھی، بچے ہمارے تھے، اولادیں بھی تھی، والدین، دنیا کے رشتے تھے، بہن بھائی تھے.
لیکن ہمیں پتہ ہی کیا تھا اس جہان سے کس طرح چلا جاتا ہے. ایک دم موت آئی لے گئی، ختم سب کچھ. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. کوئی بھی نہیں بچے گا. ہم جتنے بیٹھے ہم نے مرنا ہے. تو جس نے مرنا ہی ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے اور سامنے رب کے کھڑے ہونا ہے، تو وہ اس دن کا پھر انتظار کرے، وہاں کی تیاری کرے، اسے مقدم رکھے، دنیا کو دنیا کی حد تک رکھے. یاد رکھنا، آپ اس سوچ میں نہ رہے کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کو یاد کرے گا، اس امید میں نہ رہے. جو چلے گئے ہم انہیں یاد کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا. سگے والدین کو نہیں کرتے، آج بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں کرتے. ہمیں کون یاد کرے گا؟ کون دوست، جن دوستوں کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، جن محبتوں کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، انہوں نے تو اوروں سے دل لگا لینا ہمارے بات. تو یاد رکھیں، اللہ نے زندگی مختصر دی، اس کی قدر کریں اور اللہ سے توبہ کرتے رہیں. یہ توبہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، سمجھیں. اور یہ دو عمل ہمیشہ کرتے رہیں. دو عمل، ایک درود پاک کثرت سے پڑھیں اور ایک توبہ کریں انشاءاللہ دل سے. اللہ سارے بند راہیں کھول دے گا. درود پاک کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ ہم تصور کر نہیں کر سکتے. جو ایک ہم فضیلت سنتے نا جو بہت عام ہے، درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں نازل کرتے ہیں؟ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. کون کرتا ہے وہ رحمت نازل؟ سوچیں اس کی رحمت کیسی ہو. کبھی اس میں بھی غور کیا؟ سننے سے ہٹ کے کبھی غور کریں کہ اس کی ایک رحمت بھی کافی نہیں ہمارے لیے. ایک رحمت، اور اس نے اپنے محبوب اور آقا، ہم سب کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے پہ یہ انعام دیا ہے کہ جو ان پہ درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس کے 10 درجات بلند کرے گا. بعض جگہوں میں آتا ہے اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرے. کیا چاہیے؟ درود پاک. بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے. جب درود شریف پڑھے نا تو کوشش کریں کہ جو وقت ایسا ملے درود پاک کے لیے کہ جس میں کوئی بھی نہ ہو، کوئی تقاضا نہ ہو، کوئی کام نہ ہو، تنہائی ہو، باوضو خوشبو لگا کے آرام سے خوشبو سے خضوع سے بیٹھے، اپنے توجہ قلب کی اللہ کی رحمت کی طرف کرتے ہوئے، اور جس ذات کی طرف درود و سلام کا ہدیہ جا رہا ہو اپنے دل کی توجہ ذات کی طرف کرے. اور جب آپ درود پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، کبھی آپ اس میں غور تو کریں آپ پڑھ کیا رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ درود و سلام ہو، اور آپ کا درود جب ملائکہ لے کے جاتے ہوں گے، سوچے کیا منظر ہوگا اس دربار میں. اور ان کے سامنے جب ہمارا نام لیا جاتا ہوگا، کون ہے وہ؟ کتنی بڑی سعادت ہے آپ بتائیں. ہمیں فخر ہوتا ہے نا کہ فلاں، کوئی آگے ہمیں بتاتا ہے فلاں محفل میں آج تیرا تذکرہ ہوا. ہاں کتنا فخر ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے فلاں محفل میں تھے اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے دنیا کی، آج تیری بات ہوئی، تو ہماری فخر میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے. ہم کتنے اندر سے بھول جاتے ہیں کہ یار آج ہمارے تذکرہ فلاں محفل میں ہوا، یا کسی اللہ والے کی محفل میں ہمارا تذکرہ ہو، یا کسی نیک لوگوں کے درمیان میں بھی تذکرہ ہو، تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ فلاں نیکوں کی محفل میں آج ہمارا نام لیا گیا ہے. تو دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے. تو سوچے جب ان کے دربار میں ہمارا نام لیا جائے گا، جب ہم درود و سلام پڑھیں گے تو کتنا بڑا فخر ہوگا ہمیں کہ اس دربار میں، کہ جس دربار میں جو ذات موجود ہے وہ جس زمین پر موجود ہے، جو وہ ٹکڑا ہے زمین کا، ریاض الجنہ، جو روزہ مبارک جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں حیات ہے، اس قبر انور کے اندر جو زمین کا ٹکڑا ہے جہاں آپ علیہ السلام ہے، وہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے. اس سے افضل کوئی جگہ نہیں کائنات میں. ہمارے حضرت فرما رہے تھے جب تک آقا مدینہ میں ہے، مدینہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، اور جب جنت میں چلے جائیں گے اس کے بعد جنت بھی سب سے افضل رہے گی. یعنی جہاں وہ موجود ہے وہی جگہ سب سے افضل ہے. کہ ان کے قدموں سے لگی خاک کے برابر بھی جنت نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں اتنی رحمت، اتنا نور، اتنی برکات برستی ہے درود و سلام پڑھنے پہ. اور فرماتے ہیں جو شب جمعہ کی رات اور جمعے کے دن کثرت سے درود و سلام پڑھے
تو اس کی تو اور سمجھے شان بلند ہے، 4 چاند لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس دن اور رات کی نسبت خصوصی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ، کہ وہ دن جمعے کی نسبت پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ السلام پڑھیں گے انشاءاللہ، استغفار بھی کریں گے، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے توبہ کریں گے، مولا راضی ہوگا، رب راضی ہوگا، اور درود پڑھیں گے تو آقا راضی ہوگا۔ انہی کو تو راضی کرنا ہے، ہر کسی کو ہم راضی کر رہے ہیں، انہیں راضی کریں، ٹھیک ہے۔ ہم اس بات کا پریشان نہ ہو کہ یار ہم گنہگار ہیں، بہت جرم میں پتہ نہیں یہ نیک ہے، نہیں، اللہ سب ایک ہی ہے، یاد رکھنا، اللہ ایک ہی ہے۔ نبوت دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے، دنیا میں دجال ہے، فتنہ ہے سب سے بڑا کائنات کا۔ اور آپ کے چہرے انور کو جن ہستیوں نے دیکھا ہے، جن شخصیات نے دیکھا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو دنیا میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جیسے دنیا میں دوبارہ کوئی آ سکتا ہے، صحابیت بھی بنے، نبوت بھی بنے، اور سب انسان ایک منصب تک پہنچ سکتے ہیں، وہ ولایت ہے، اللہ کا ولی سب بن سکتے ہیں، ولایت چل رہی ہے، اللہ کی دوستی کا سلسلہ چل رہا ہے، تعلق کا چل رہا ہے، کوئی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ میں صحابہ کے برابر ہو سکتا، وہی تھے بس، وہ ایک ہی دنیا میں گروہ تھا، وہ ایک ہی جماعت، ایک ہی لشکر تھا جو رب نے سلیکٹ کیا تھا، تو خاص اللہ نے اپنے محبوب کے لیے چن کے رکھے تھے، وہ کون ہے؟ صحابہ۔ اس لیے ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنے عقیدے پہ غور کرنا چاہیے، اور عقیدے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے، اور اس دور کے اندر پرفتن دور میں آقا کی ختم نبوت کا عقیدہ سب سے بڑا عقیدہ ہے، سمجھے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی دنیا میں نبی نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور مسلمان کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے جب کوئی نبوت کا جھوٹا دعوے دار یا اس کے ماننے والے کہیں نظر آئے، کوئی بات کرے، کیونکہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی براہ راست گستاخی ہے کہ حضور وہ سبحان اللہ کہ جو نگاہ چاند کی طرف کر دیں تو اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ آقا ہو جن کے ہاتھوں سے، جن کی انگلیوں سے چشمے بہ جائیں، جن کے حسن صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں آپ سے نرم اور ملائم ہاتھ کسی کا دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کے پسینے کی خوشبو ایسی تھی کہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ، وہ کیا ذات ہے۔ اور کوئی گندا ناپاک نجس اٹھ کے کہے کہ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو اس منصب سے جوڑے، کذاب ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت مسلمان کا فرض ہے، یہ عقیدہ سمجھے، تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائے، جو زندگی میں کمی کوتاہی ہے اللہ اس کو درگزر کرے، معاف کرے، وہ جہاں آ رہے ہیں تو بس اللہ سے توبہ کر کے آئے تھے سر پہ گناہوں کے بوجھ کے ساتھ، ہم جب جا رہے ہیں تو سب خالی جا رہے ہیں، کوئی گناہ سر پہ نہیں، سمجھے کامیاب ہو گئے، سمجھ آ گئی، کامیاب ہو گئے۔ اور کسی وقت بھی جب موت آئی اور ہم نے توبہ میں ہو، اللہ سے معافی میں ہو اور ہمارے گناہ معاف ہو، اللہ کو پتہ ہے میرے بندے نے توبہ کر لی تھی، نیت کر لی تھی کہ اللہ میں اب اچھا چلوں گا، اب میں تجھے راضی کروں گا، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، توبہ کر چکا تھا۔ جب بندہ اس ساری سوچوں کے ساتھ توبہ کر کے ابھی زندگی میں وہ قدم اٹھانا ہی شروع کرتا ہے تو اس کی موت کا وقت آئے گا، وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا، کامیاب ہو گیا، تو اسے اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کی۔ ہم تیار ہیں، آپ اور ہم سب دل سے یہ بات بتائیں کہ اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوش رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ بس توبہ کریں، کمزور ہے انسان، انسان سے ہی کوتاہی ہوتی ہے، بس توبہ اللہ نے دی کثرت سے مانگے، اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ اب اجتماعی توبہ کرتے ہیں اور توجہ یہ ہو دل کی طرف کہ اے اللہ میری زندگی میں جتنے بھی گناہ، خطا، لغزش، کوتاہی، صغائر کبائر گناہ سب معاف کر،
اور استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ.